everyone, welcome to my channel Novels in Novels. Please comment, share and smash that like button. Subscribe to my channel and don't forget to ring that notification bell so that you don't miss further upcoming new videos. टर्मिनल 1 से जो परवाज़ इनको मिली, इसमें भी उस्मान शबीर साथ ही थे। अपनी दास्ताने हयात फरामोश करके वो अब इनकी तरफ मुतवज्जो हुए और इनका इंटरव्यू करने लगे। कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, तुर्की में किधर जाना है, क्यों जाना है। सबांची यूनिवर्सिटी, उन्होंने इतनी बुलंद आवाज में दोहराया कि अगली नशिस्त पे बैठी तुर्क खातून ने गर्दन मोड़कर कदरे ऊंचे होकर इनको देखा। सबांची, इससे आगे खातून ने कदरे 27 से चंद अल्फाज तुर्क में कहे जो हया को समझ ना आए। जवाबन उस्मान शबीर ने अपनी भारी भरकम आवाज में कुछ कहा तो वो खातून कदरे गड़बड़ाकर वापस रुख फेर गई। आपने इनको क्या कहा? हया ने कड़ी निगाहों से इन्हें घूरा। कुछ नहीं, तुम बताओ, ये पाकिस्तान में वालिदैन इतने आजाद ख्याल कब से हो गए कि जवान बच्चियों को अकेले तुर्की भेज दें? अकेले नहीं है हम, पूरा ग्रुप है। हम 2 स्टूडेंट्स हैं और बाकी फैकल्टी मेंबरान हैं जो 2 रोज कबल रवाना हो चुके हैं, मगर उन्होंने तो जैसे सुना ही नहीं। खैर, अब अकेली जा रही हो तो ख्याल रखना कि। और फिर इनका वाज शुरू हो गया। नमाज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, पर्दा किया करो, सच बोला करो, अल्लाह से डरो। गर्ज हर वो बात जो अपने बेटे की तरबियत के वक्त इन्हें भूल गई थी अब अचानक याद आ गई। हया ने कदरे झुंझुलाकर रुख फेर दिया। दोपहर 2 बजे खिड़की के उस पार नीचे, बहुत नीचे, वो पुरफुसू मंजर फैलने लगा। मरमरा का समंदर, ऊपर बादल और बर्फ, यूं जैसे नीली चादर पे सफेद रुई के गाले तैर रहे हों। वो इस मंजर के सहर में खोती चली गई। जहान सिकंदर का तुर्की इसके कदमों तले था। ये रख लो। परवाज उतरने का ऐलान होने लगा तो निहायत जबरदस्ती उस्मान शबीर ने अपना विजिटिंग कार्ड इसे थमाया। इस पे मेरे घर, सेल और ऑफिस के नंबर्स लिखे हैं। कभी कभार मैं घर पे नहीं होता और कभी कभार मेरा सेल भी ऑफ होता है, मगर ऑफिस के नंबर पे मैं हमेशा मिलता हूँ। मेरी सेक्रेटरी की फजूलियात से बचने के लिए डायरेक्ट मेरे प्राइवेट एक्सटेंशन डायल करना, वो है 14 यानी 14, क्योंकि मेरी और पाकिस्तान की तारीख पैदाइश 14 अगस्त है। रख लो, जरूरत पड़ सकती है। उस्मान शबीर से मुश्किल जान छूट रही थी। इनको कभी कॉल करना या दोबारा मुलाकात का तस्वुर ही हया के लिए सुहाने रूह था। फिर भी इनके इसरार पे इसने अपने सुनहरी पाउच में वो कार्ड बगैर देखे रख लिया। अतातुर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल की यूरोपी तरफ वाक़या था। ये इसे बाद में इल्म हुआ था। अलबत्ता जो बात हमेशा से मालूम थी वो ये थी कि इस्तांबुल दुनिया का वो वाहिद शहर था जो 2 खित्तों को बाहम मिलाता है, यूरोप और एशिया। इस्तांबुल के 2 हिस्से थे, एक यूरोपी तरफ कहलाता था और दूसरा एशियाई तरफ या अनातोलियन तरफ। अनातोलियन तरफ को उर्फे आम में पुराना शहर भी कहा जाता था। वो दोनों जब अपने सामान की ट्रॉलियां धकेलते आगे आईं तो रूमी फॉर्म के अराकीन उनको मिल गए जो इन्हें लेने आए हुए थे। रूमी फॉर्म एक तुर्क एनजीओ थी जो बिलखसूस एक्सचेंज स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखती थी। वो 2 लड़के थे, अहमद और चुगताई। चुगताई नाम तो हमारे यहाँ भी होता है, जैसे मुसव्विर अब्दुर्रहमान चुगताई है ना हया? डीजे ने सरगोशी की थी। अस्सलामु अलैकुम। वो बहुत गर्मजोशी और एहतराम से मिली। चुगताई ने इनके बैग्स ले लिए। आइए, बाहर गाड़ी इंतजार कर रही है। चुगताई ब्रदर्स, प्लीज पानी पिला दें, बहुत प्यास लगी है। हया की तरह डीजे भी प्यास से बेहाल थी। चुगताई ने सर इस बात में हिलाया और अहमद के साथ सामान उठाने लगा। फिर वो दोनों इनके आगे चलते हुए बाहर की तरफ बढ़ गए।
بے حد مہمان نواز قوم کے اس سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا، یہ معمہ وہ ساری زندگی حل نہیں کر سکی۔ قوی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی، جس کے باعث وہ ان کا مدعا سمجھ نہیں پایا تھا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ اور یوروز میں تبدیل کروا لی تھی۔ 1 لیرہ پاکستانی 55 روپے کا تھا اور 1 یورو 125 روپے کا کرتی۔ 55 125 55 125 لیجے زیر لب کرنسی کی مالیت کا حساب لگاتی اور ان کی قیمت یاد کرتی باہر آئی۔ ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی سردی کی ایسی یک بستہ ہڈیوں میں گھستی خون منجمد کرتی لہر نے ان کا استقبال کیا کہ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ یہاں مری اور ایوبیا کی سرد ترین ہوا سے بھی کئی گنا سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار بازو سینے پہ لپیٹ لیے، وہ ٹھٹھرنے لگی تھی۔ ان کا سامان خاصا وزنی اور بے تحاشا تھا۔ دونوں لڑکے سرمئی رنگ کی ہائی ایس میں بیگز رکھتے رکھتے ہانپ گئے تھے۔ آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئے ہیں؟ چغتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے اسے گھور کر موضوع بدل دیا۔ ہماری روایت ہے کہ جو بھی اتا ترک ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے، ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب انصاری کے مزار پہ لے کر جاتے ہیں۔ اس سے اس کا ترکی میں قیام اچھا گزرتا ہے۔ احمد کہہ کر بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جے نے سرگوشی کی، مگر حیا یہ تو توہم پرستی اور شرک۔ اس نے زور سے کونی مار کر ڈی جے کو خاموش کرایا، پھر اندر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں گھرکا، میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، پاگل۔ صبح تک منجمد ہو کر پڑی ہوگی اور آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے منجمد مجسمے کی زیارت کیا کریں گے۔ احمد کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی، سو وہ سارا رستہ گرد و پیش کے متعلق بتاتا رہا۔ حیا کو اس سفر نامے سے دلچسپی نہ تھی، سو رخ پھیرے کھڑکی کے باہر دیکھے گئی۔ وہ جو امریکی فلموں والی بلند و بالا عمارتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی، قدرے مایوس ہوئی، کیونکہ استنبول شروع میں تو یوں لگا جیسے اسلام آباد ہو، مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پہ محسوس ہوا کہ نہیں، وہ واقعی یورپ تھا۔ دکانوں کے چمکتے شیشے، صاف سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتوں اور درختوں کے اوپر پڑی برف اور سڑک کنارے بچھی برف کی تہ، گویا سفید گھاس ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کوہر اور سردی میں بھی لڑکیاں بڑے مزے سے منی سکرٹس میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ خدا کرے آج رات برف نہ پڑے، چغتائی نے موڑ کاٹتے ہوئے ایک پرتشویش نگاہ باہر پھیلے برف زار پہ ڈالی۔ ہاں خدا کرے رات واقعی برف نہ پڑے، احمد نے تائید کی۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈی جے آہستہ سے اردو میں بڑبڑائی، ایویں نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں، اللہ کرے رات برف ضرور پڑے، آمین سم آمین۔ اور حیا نے دل میں اس کی تائید کی۔ ونڈ سکرین کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا، آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا اور اس کے دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا۔ دونوں حصوں کو ایک عظیم الشان پل نے جوڑ رکھا تھا، 2 خطوں کا ملاپ، 2 تہذیبوں کا سنگم۔ مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا ہے، اسے بوسفورس کا سمندر کہا جاتا ہے۔ اس پل کا نام بھی بوسفورس برج ہے، احمد بتانے لگا۔ مگر ہم تو مزار پر جا رہے تھے، جو کہ یورپین حصے میں ہی ہے۔ پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پل کے اس طرف اناتولین شہر تھا۔ ہم نے پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے۔ ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے۔ چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ احمد اب لاک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔
حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل پر سے گزرا ہوگا، کتنی ہی دفعہ اس نے بوسفورس کے نیلے پانیوں پہ چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گھاس سی برف جمی ہوگی یا مرمرا کے پانیوں کا جوش ہوگا، اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لوٹی پٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا۔ کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی، چہرے کے گرد سکارف لپیٹے، بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنے، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کے سورج کی طرح سنہری اور آنکھیں بوجھل بادلوں کی مانند سرمئی تھی۔ وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی۔ احمد پیچھے کھڑی ہائیس کی جانب اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی۔ پھر وہ دونوں چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ السلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کی بجائے سلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑھایا ہاتھ تھاما تو اسے لگا اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ وہ ہاتھ نہیں گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام حالے نور ہے، میرا تعلق رومی فارم سے ہے، میں سبانچی سے میٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں MS کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے بھی مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی اس لیے نہیں آ سکی، بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑ دی۔ حیا سلیمان، ختیجہ رانا۔ ان کے تعارف کو حالے نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر ثبات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا حالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ؟ حیا، ڈی جے نے دھیرے دھیرے سرگوشی کی۔ شاید تب ہی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فکرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کہ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں؟ ڈی جے نے چہک کر فکرہ مکمل کیا۔ ایوب سلطان جامعہ کے بیرونی بازار کا نام ہے انصاری محلہ تھا۔ بے حد رش، بہت سے لوگ اور ہر سو اڑتے چگتے کبوتر۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان بمشکل راستہ بناتی مسجد کے احاطے تک پہنچی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامعہ کا نام ایوب سلطان جاملی لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامعہ میں جے کی جگہ سی لکھا ہے جو کہ غلط لگ رہا تھا۔ ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محلے کے رش سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پہ حالے نے بتایا۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس کی بات پہ حیا بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخلے کے وقت جوتے باہر رکھنے کی بجائے شاپر میں رکھنے اور ساتھ شاپر ہمہ وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جہان ہو تو وہ ترک ہجوں میں ایسے کیسے لکھے گا؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا۔ پھر فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصاویر کھینچ رہی تھی۔ اس نے نہیں سنا تھا۔ حالے شاپر ڈسٹ بن میں پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کر ہیجے کر کے بتایا، CIHAN۔ اوہ، اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ تبھی وہ اسے فیس بک پہ نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو جہان لکھ کر ڈھونڈتی رہی، مگر وہ تو اپنے نام کو CHIAN لکھتا ہوگا۔ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے
आगे कुर्सियां मेजें बिछी थीं, इर्द गिर्द बहुत से स्टॉल लगे थे। सड़क के किनारों पे खुले आम कुत्ते टहल रहे थे, मगर वो भौंकते नहीं थे। हया को भूख लग रही थी और वो अब इस सफरनामे से बोर होने लगी थी। बमुश्किल वो तीनों इस रश भरे मोहल्ले से निकली। एक्सचेंज स्टूडेंट्स को इनका पहला खाना एक तुर्क मेजबान खानदान दिया करता है और हम इसी मेजबान खानदान के घर जा रहे हैं। जब वो कार में बोस्फोरस के पुल पर से गुजर रही थी तो हाले ने बताया। खाने का सुनकर इस पे छाई बिजारियत जरा कम हुई। मेजबान खानदान का घर इस्तांबुल के एक पोश इलाके में वाक़या था। कुशादा सड़क, खूबसूरत बंगलों की कतार और बंगलों के सामने सब्जे पे जमी बर्फ। इनके स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर ने चंद बातें इन्हें ज़हन नशीन करवा दी थीं। तुर्की में जूते घर से बाहर उतारते हैं, घास पे नहीं चलना और मुलाकात के वक्त तुर्क खानदान के बड़े का हाथ चूमना है। इसकी जरूरत नहीं थी, इस तकल्लुफ को रहने दो। इन दोनों ने घर के दाखिली दरवाजे के बाहर बिछे मैट पे जूते उतारे तो अंदर से आती वो मोमर खातून प्यार भरी खफगी से बोली थी, पहले दिन कोई असूल नहीं होते, सलामुन अलैकुम और तुर्की में खुशामदीद। आपके असूलों की पासदारी में हमारे लिए फख्र है। हया ने मुस्कुराते हुए इनका हाथ थामा और सर झुकाकर इनके हाथ की पुष्ट को लबों से लगाया। मोमर खातून मिसेस अब्दुल्ला का चेहरा खुशी से धमक उठा। अंदर आ जाओ। वो रास्ता देने के लिए एक तरफ हटी। इनके सुर्ख बालों वाली बेटी आगे बढ़ी और कारपेट शूज हया और डीजे के कदमों में रखे। वो रेशमी कपड़े से बने कोट शूज की शक्ल के जूते थे। दोनों ने झुककर वो जूते पहने और अंदर दाखिल हुईं। इस तुर्क घर का फर्श लकड़ी का बना था। लिविंग रूम के फर्श पे बहुत खूबसूरत कालीन बिछे थे। वो बाथरूम हाथ धोने आई तो देखा वहां अलग से टूंटी वगैरह नहीं थी, बल्कि एक तरफ कतार में नल लगे थे। अलबत्ता बाथरूम के फर्श पर भी रग्स और काउच बिछे थे। हैरत अंगेज। वो वापस आई तो डाइनिंग हॉल में खाना लगाया जा रहा था। डीजे झुककर प्यार से मिसेस अब्दुल्ला की 6 साला नवासी उर्वा से कुछ कह रही थी। वो 3 खवातीन पर मुश्तमिल छोटा सा कुंबा था और चूंकि वो दोनों लड़कियां थीं, सो हाले ने ऐसे तुर्क खानदान का चुनाव किया था जिसमें कोई मर्द ना हो। इसी पल मिसेस अब्दुल्ला सूप का बड़ा सा प्याला उठाए आई। हाले इनकी मुस्तैदी से मदद करवा रही थी। तुम क्या कह रही थी? तुम्हारा यहाँ कोई रिश्तेदार भी है? उन्होंने सूप का डोंगा मेज पे रखा। हया ने एक नजर इस मलहूबे को देखा। जी, मेरी पुप्पो हैं इधर। वो सूप को दर्दीजा निगाहों से देखते हुए बोली। किधर रहती हैं? इधर। इसने पर्स से वो मुड़ा तुड़ा कागज निकाल कर हाले को थमाया। हाले ने एक नजर इस कागज को देखा और फिर इस बात में सर हिला दिया। कल मिलवा दूंगी तुम्हें इनसे, खाना शुरू करो। इसने कागज वापस हया की जानिब बढ़ा दिया। डीजे, हम वाकई तुर्की में भूखों मरेंगे। इस मलहूबे की शक्ल तो देखो। मुझे तो फिर से मतली हो रही है। हया जबरन मुस्कुराते हुए हौले से उर्दू में बोली। मिसेस अब्दुल्ला ने नासमझी से इसे देखा। ये कह रही हैं कि इन खवातीन का खलूस इसे शर्मिंदा कर रहा है। डीजे ने जल्दी से तर्जमानी करते हुए मेज के नीचे से इसका पैर जोर से कुचला। ओह शुक्रिया। मिसेस अब्दुल्ला मुस्कुराकर खाना पेश करने लगी। सूप दरअसल सुर्ख मसूर की दाल का शोरबा था और उर्दू जैसी तुर्क में इसे चोरबा कहते थे। वो जायके में शक्ल से बढ़कर बदमजा था। चंद लम्हों बाद ही दोनों पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स की बर्दाश्त जवाब देने लगी। हया, मुझे उल्टी आने वाली है और मैं मरने के करीब हूँ। वो बदिल कर मुस्कुराहट चेहरों पे सजाए चमचा भर रही थी।
ترک خواتین بہت مرغوبیت سے سوکھتی رہی تھی۔ شوربہ ختم ہوا تو کھانا آ گیا، وہ اس سے بھی بڑھ کر بدمزہ۔ ایک چاولوں کا پلاؤ تھا۔ پاکستان میں پلاؤ کو پے کے اوپر پیش کے ساتھ بولا جاتا ہے، مگر یہاں اسے پے کے تلے زے کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ پلاؤ شکل میں ابلے چاولوں سے مختلف نہ تھا۔ ساتھ چنے کا سالن اور مرغی کی گریوی تھی جو کہ منچورین کی طرح دکھتی تھی۔ وہ 1.5 دن کی بھوکی تھی اور اوپر سے یہ بدمزہ کھانے مزید حالت خراب کر رہے تھے۔ وہی ترک خواتین ہی کھا رہی تھیں۔ پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا اور ہم پاکستانی میزبانوں کے برعکس وہ اسے دوبارہ بھرنے کے لیے دوڑی نہیں تھی۔ وجہ ان کی خلوص کی کمی نہ تھی، بلکہ شاید یہی ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کر رکھا جاتا تھا۔ ختیجہ، تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے، خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا۔ ڈی جے نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنا پاؤں ڈی جے کے پاؤں پہ رکھا۔ فیملی فرینڈ کی ہما، کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو۔ نہیں، وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے، اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے اور یہ پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے تو یہ پوچھ رہی ہے کہ کہیں استنبول میں ہمارا آرگنائزڈ کرمنلز سے تو واسطہ نہیں پڑے گا۔ حیا خفت سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی اور انہوں نے میز بھر دی تھی، پھر بھی اس کے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ اسے بے حد پچھتاوا ہوا۔ وہ بات سنبھالنے پہ ڈی جے کی بے حد ممنون تھی۔ قطعاً نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے، سرخ بالوں والی لڑکی رسان سے بولی۔ یہاں کی پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، حالے نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہیں۔ ان کے چہرے پہ کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھے گئی۔ جب حالے نور استنبول کی شان میں ایک لمبا سا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا رابطہ کبھی عبد الرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے ہال میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ کانٹے کی کانچ سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ بمبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے بیوک ادا، اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے اور میری موم کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں، اور ایکسچینج اسٹوڈنٹس کان کھول کر سن لو۔ حالے نے قدرے تل ملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں، یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنے تنگ بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ختیجہ بھی ان کی باتوں پہ مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی تھی، مگر حیا کے حلق میں وہ بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک سے گئے تھے۔ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اس نے اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت محزمل سا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور پاشا کے کام کا ذکر کر رہا ہو، اور واقعی ترک گھریلو عورتوں کے افسانوں کے مرکز پاشا کا کوئی وجود نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی، تمہیں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پہ عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پہ سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے،
وہ بالکل سن سی ہوئی انہیں دیکھے گئی. کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سبانچی یونیورسٹی پہنچی. سبانچی عمرہ کی جامعہ تھی. وہاں 4 ماہ کے ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی. شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قدرے گولائی کی تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی. چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے تقریباً 45 منٹ کے فاصلے پہ تھی، اس لیے سبانچی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے. اس کے تمام طلباء و طالبات بشمول حالے نور جیسے لوگوں کے جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے. یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اونچی عمارتیں کھڑی تھیں. وہ ان کے رہائشی ڈروم بلاکس تھے. انگریزی حرف ایل کی صورت کھڑی 3 منزلہ عمارتیں جن کے کمروں کے آگے بالکنیاں بنی تھیں. 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پہ تھے اور 6 دوسری لکیر پہ تھے. تمہارا کمرہ دوسری منزل پہ ہے، حالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا. حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھیں. ایل کی شکل کا ڈروم بلاک جس کو حالے B1 کہہ رہی تھی کہ باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھی جو اوپر تک لے جاتی تھی. لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان خلا تھا اور زینوں پہ برف کی موٹی تہ تھی. ذرا سا پاؤں پھسلے اور آپ کی ٹانگ اس گیپ میں سے نیچے پھسل جائے. وہ تینوں گرتی پڑتی بمشکل حیا کا سامان اوپر لائیں. کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہی رہیں گے. حیا نے حالے کی تھمائی چابی سے اپنی ڈورمیٹوری کا دروازہ دھکیلا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ ختیجہ کا بلاک B2 ہے، وہ جو سامنے ہے. اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان میں بنی عمارت کی جانب اشارہ کیا. کیا مطلب؟ میں ادھر اکیلی؟ وہ دھنگ رہ گئی. بعد میں تم بدلوا سکتی ہو ڈروم آفیسر سے کہہ کر. ابھی تم آرام کرو. ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون ایکسٹینشن اس کی میز پہ ہوتی ہے. آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں. تمہارا کمرہ خالی ہے مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا. ترک لڑکیوں کے بستر پہ کوئی سو جائے تو وہ بہت برا مانتی ہیں. کوئی مسئلہ ہو تو میرا ڈروم بلاک B4 میں ہے. اوکے. مسکرا کر وہ بولی تو حیا نے سر ہلا دیا. ڈی جے نے بیچارگی سے اسے دیکھا اور حالے کے ہمراہ سیڑھیاں اترنے لگی. حالے سنو، اس عمارت کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پکارا. حالے مسکرا کر پلٹی اور بولی جنگل. پھر وہ دونوں زینے اتر گئیں. حیا ایک جھرجھری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا. کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا. ہر دیوار کے ساتھ ایک ڈبل سٹوری بنک رکھا تھا. عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر بھی ایک بیڈ ہوتا ہے، مگر اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل بنی تھی. اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا. میز پہ ایک ٹیلی فون رکھا تھا. وہ چاروں بنکس کو دیکھتی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈھال سی بیٹھ گئی. وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کی بجائے عجیب سی اداسی میں گھری تھی. غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا. اسے جانے کیوں بے چینی ہونے لگی. وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے. ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا. اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور لاک کر دیا. گرلز ہاسٹل میں لڑکا، اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات تو سبانچی کے پروسپیکٹس میں پڑھ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل تھا. البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک صنف والے افراد ہی رہ سکتے تھے. وہ بددل سی ہو کر واپس کرسی پہ آ بیٹھی.
سامنے والی دیوار پہ ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزہ تھی. پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ ایک کلہاڑے کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں. خاکہ بے رنگ تھا مگر خون کے قطروں کو بے حد شوخ سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا. اس نے جھرجھری لے کر دوسری دیوار کو دیکھا. وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ ٹنگا ہوا تھا. وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئے تھی. اس کی گردن پہ چھری چل رہی تھی اور اس سے بھڑکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. وہ مضطرب سی اٹھ کھڑی ہوئی. ان تصاویر والی دیوار کے ساتھ لگے بنک کی میز پہ بہت سے چاقو اور چھریاں قطار میں رکھے تھے. ہر سائز، ہر قسم اور ہر دھار کا چاقو، جن کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں بھی چمک رہے تھے. وہ یکدم بہت خوف زدہ ہو کر باہر لپکی. کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا. دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے. وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی. جیسے ہی اس نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، اوپر چھت پہ لگا بلب ایک دم جل اٹھا. وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن گھمائی. کوریڈور خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا. پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے. دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینے اترنے لگی. تب ہی ایک دم ٹھا کی آواز کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا. اس نے پتھر بن جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی چلی گئی. آخری زینے سے اتر کر اس نے جیسے ہی برف زار پہ قدم رکھا، اوپر بالکنی میں جلتا بلب بجھ گیا. باہر زور و شور سے برف گر رہی تھی. تازہ پڑی برف سے اس کے قدم پھسلنے لگے تھے. سفید سفید گالیں اس کے بالوں اور جیکٹ پہ آ ٹھہرے تھے. وہ گرتے پڑتے ڈی جے کے بلاک B2 کی طرف بڑھ رہی تھی. اسے پہلی دفعہ اپنی مانگی گئی کسی دعا پہ پچھتاوا ہوا تھا. کاش آج یہ برف نہ پڑتی. B2 کی دوسری منزل کی بالکنی میں وہ دم لینے کو رکی. اسے منزل یاد تھی مگر کمرے کا نمبر بھول چکا تھا. اس نے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی. ڈی جے، تم کہاں ہو؟ ڈی جے، ڈی جے. ایک دروازہ جھٹ سے کھلا اور کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا. اگر تم 2 منٹ مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی حیا. ڈی جے بھی اس کی طرح تنہا اور خوف زدہ لگ رہی تھی مگر اس کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑن چھو ہو چکا تھا. ڈرو مت، تمہارے لیے ہی تو آئی ہوں. مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر رہی ہوگی، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو کہیں بھی رہ لیتی ہوں. وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولی. پھر بے اختیار جمائی روکی. خوف ختم ہوا تو نیند طاری ہونے لگی. مگر ڈی جے، میں سوؤں گی کدھر؟ ان 3 خالی بیڈز پہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں کیا؟ مگر حالے نے کہا تھا کہ ترک لڑکیاں. فی الحال یہاں نہ حالے ہے نہ ہی ترک لڑکیاں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے. غیر ملک میں اس کا سویا ہوا خوف خدا جاگ اٹھا تھا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالے کو پتہ نہیں لگنے دے گا. اب بستر میں گھسو اور سو جاؤ. خدا جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ترکی آ گئی. آگے جھیل، پیچھے جنگل، اتنی وحشت. ڈی جے کمبل میں لیٹے بڑبڑائے جا رہی تھی. نیند سے تو وہ بھی بے حال ہونے لگی تھی. سو ڈی جے کے قریبی بنک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کمبل میں لیٹ گئی. حیا وہ کچھ نیند میں تھی جب ڈی جے نے اسے پکارا. اس کی پلکیں اتنی بوجھل تھی کہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی. سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے. اچھا؟ اس کا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا. اور سنو، وہ پلاؤ اتنا برا بھی نہیں تھا، ہمیں صرف سفر کی تھکاوٹ کے باعث برا لگا. اور سنو، مگر ڈی جے کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی. دروازے پہ مدھم سی دستک ہوئی تو وہ سرائیت سے کرسی سے اٹھی. ایک نظر سوتی ڈی جے پہ ڈالی، دوسری اپنے زیر استعمال بنک پہ جو دوبارہ سے بنا سلوٹ اور شکن کے بنایا جا چکا تھا اور جس پہ ترک لڑکیوں کے اعتماد کے خون کیے جانے کی کوئی نشانی باقی نہ تھی، اور دروازہ کھول دیا. سلام علیکم ایکسچینج اسٹوڈنٹس. حالے نور حشاش بشاش سی مسکراتی کھڑی تھی.
वो यूं थी गोया धुली हुई चांदनी। स्याह स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे, हल्की सब्ज लंबी जैकेट तले सफेद जीन्स पहने, शाने पे बैग और हाथ में चाबियों का गुच्छा पकड़े वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। वालेकुम अस्सलाम। आओ हाले, मैं तुम्हारे डोर में गई थी मगर तुम इधर नहीं थी। मैंने अंदाजा किया कि तुम यहीं होगी। हाले ने अपने बैग मेज पे रखा और कुर्सी खींचकर नफासत से बैठी। हाँ, मैं अलल सुबह ही इधर आ गई थी। डीजे की याद आ रही थी। खतीजा सो रही है। हाले ने गर्दन ऊंची करके ऊपर देखा, जहां डीजे दो मोटे कंबल गठरी की सूरत खुद पे डाले सो रही थी। हाँ, और शायद देर तक सोती रहे। ओह, मैंने सोचा था कि तुम्हारे फ़ोन रजिस्टर्ड करवाने चलें आज। तुर्की में गैर मुल्की फ़ोन पे तुर्क सिम कार्ड 1 हफ्ते के बाद ब्लॉक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाओ और मेरा फ़ोन भी ले जाओ। मैं अभी 2 घंटे मजीद सोऊंगी। कमलों के अंदर से आवाज़ आई तो हाले मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए इसकी चमकती सुरमई आंखें छोटी हो जाती थीं। चलो हया, हम दोनों चलते हैं। वो दोनों साथ साथ खड़ी हो गई थीं। हया सुबह अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो आई थी। अभी वो स्याह चूड़ीदार पजामे और टखनों तक आती स्याह लंबी कमीज में मलबूस थी। शिफॉन का दुपट्टा गर्दन के गिर्द मफलर की तरह लपेटे और ऊपर लंबा स्याह स्वेटर पहने हुई थी, जिसके बटन सामने से खुले थे। कुछ दिन मेरे खुशकिस्मत दिन होते हैं जब मेरे पास कार होती है, और कुछ दिन बदकिस्मत दिन जब मेरे पास कार नहीं होती, और आज मेरा खुशकिस्मत दिन है, हाले ने उठते हुए बताया। अभी हम करीबी दुकानों में जाएंगे। अगर वहां से फोन रजिस्टर्ड ना हुए तो जवाहिर चलेंगे। इसके बाद वहां से जहांगीर। जवाहिर? हया ने अब्रू उठाए। जहांगीर को इसने किसी तुर्क का नाम समझकर नजरअंदाज कर दिया। जवाहिर शॉपिंग मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 6ठा बड़ा शॉपिंग मॉल। ओह अच्छा, जैसे पार्क टावर्स? ऊपर कमलों से आवाज आई। पार्क टावर? हाले ने गर्दन उठाकर खतीजा के कमलों को देखा। हमारा पार्क टावर्स एशिया के सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल शुमार होता है, वो गुनूदा आवाज में बोली। नाइस। हाले सताई से मुस्कुराकर बाहर निकल गई। हया ने इसके जाने की तसल्ली कर ली, फिर लपक कर पीछे आई और सीढ़ी पर चढ़कर डीजे का कंबल खींचा। ये पार्क टावर्स एशिया का सबसे बड़ा मॉल कब से हो गया? इसने कौन सा जाकर चेक कर लेना है। थोड़ा शो मारने में क्या हर्ज है। डीजे गुड़प से फिर कंबल में घुस गई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे बहुत से अफसाने और नॉवेल सुनने के लिए मेरे चैनल नॉवेल्स ही नॉवेल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। शुक्रिया।